नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम देखेंगे सहाबियात में सैयदा फ़ातिमा बिनते असद, इनके बारे में भी कि अब पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा के पास पले थे जब आपके दादा का भी इंतकाल हो गया था। तो ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही चची हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। तो देखते हैं इनके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे किस कदर मोहब्बत करते थे और कितने बुलंद हैं इनके दर्जात। खानदानी पस मंजर। नाम फातिमा, वालिद का नाम असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, खाविंद यानी शोहर का नाम अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। किसकी बीवी है ये? अबू तालिब की, जो कि कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रहे। और कुन्नियत उम्मे तालिब थी, इनको क्या कहते थे? उम्मे तालिब। सैयदना अली, अकील, जाफर, उम्मे हानी, जमाना, रेता, ये सब जो हैं अबू तालिब की औलाद हैं। यानी ये सब अबू तालिब की औलाद रहे, जिसमें से कि आप हजरत अली के बारे में भी जानते हैं, हजरत जाफर के बारे में भी जानते हैं, सीरा में भी आप पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमना बिनते वाहब की वफात के बाद, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया, आपकी माँ का इंतकाल हो गया, तो उनकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत किसने की? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास पले बड़े? दादा के पास पले बड़े। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब फौत हो गए तो आपकी किफालत किसने की? फिर आपकी किफालत अबू तालिब ने की। यानी दादा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने रखा? अबू तालिब ने रखा। अबू तालिब और फातिमा बिनते असद की शफकत और मोहब्बत के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई। यानी वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। अबू तालिब और उसकी बीवी ने ये मुशाहिदा किया, यानी ये देखा, यानी ऑब्जर्व किया कि उनके बेटे के सामने जो खाना रखा जाता है, जब उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते तो वो खाना उनके लिए काफी नहीं होता, वो सारे भूखे रह जाते हैं। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिलकर खाना खाते तो सभी पेट भर के खाना खाते और खाना भी बच जाता। सुभान अल्लाह, ये रसूल अल्लाह की बरकत थी। यानी ये खुद भी उन दोनों ने ऑब्जर्व किया, आप सल्लम की चाचा और चाची ने, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते थे दस्तरखान पर तो खाना वो कम पड़ जाता था, सब बच्चों को पूरा भी नहीं होता था। लेकिन जब रसूल अल्लाह खाना खाते तो उसमें इतनी बरकत होती कि वो खाना भी बच जाता। इसलिए अबू तालिब ने अपने बेटे को ये हुक्म दिया कि तुम इंतजार करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर खाना खाया करो। यानी जब तक रसूल अल्लाह नहीं आ जाते मत खाया करो, पहले रसूल अल्लाह को खाना खाने दिया करो, ताकि खाने में वो बरकत उतर आए जो अल्लाह ताला ने उनके साथ रख रखी है। पानी का प्याला एक बेटे के लिए कभी काफी नहीं होता था, लेकिन जब उस प्याले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी लेते तो वही प्याला सब भाइयों के लिए काफी हो जाता। सुभान अल्लाह, यानी एक प्याला, जाहिर है वो एक के लिए भी काफी नहीं होता, लेकिन जब रसूल अल्लाह पानी पी लेते थे तो फिर सबके लिए काफी हो जाता, यानी उसमें भी पानी बच जाता। ये बरकत थी रसूल अल्लाह की। इसलिए अबू तालिब ने अपने मुशाहिदे की, यानी अपने ऑब्जर्व की बुनियाद, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, उसकी बुनियाद पर यह कहा, ए मेरे भतीजे आप बड़े बाबरकत हैं। यानी रसूल अल्लाह से कहा, ए मेरे भतीजे आप बड़े बाबरकत हैं। अबू तालिब की बीवी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत और साहिब फضل व शर्फ होने का भी यकीन हो गया। यानी रसूल अल्लाह पर यकीन भी करती थी और उनके साथ कितनी बरकत है ये भी उनको दिख रही थी, उनकी बीवी को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाई करने के हवाले से अपने ऊपर एतमाद करने लगे। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं जो है कमा सकता हूँ, तो इतना भरोसा हो गया जब वो थोड़े बड़े हो गए रसूल अल्लाह। तो आपने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ बात की कि अबू तालिब कसीरुल अयाल और माली एतबार से तंगदस्त हैं। यानी उन्होंने जो उनके चचा अब्बास थे, हजरत अब्बास, क्योंकि वो भी आप के चचा थे, तो उनसे कहा कि जो मेरे चचा हैं अबू तालिब वो थोड़े कम है माल में, यानी उनके पास इतना माल नहीं है, लेकिन फिर भी देखे दिल कितना बड़ा है उनका। उन्होंने खुद रसूल अल्लाह को अपने पास रखा और उनकी किफालत का इंतजाम उन्होंने जो है खुद लिया।
لیکن رسول اللہ کو یہ دکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو بھی نہیں پال پا رہے، یعنی ان کا جو مالی حالات ہے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، بہت کم ہیں وہ، اور ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. یعنی رسول اللہ نے ان کے بارے میں سوچا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور اس ٹاپک پہ بات کی. تو اس نے ان دونوں سے کہا کہ علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو. یعنی اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے حضرت علی کو اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو، یعنی اپنے پاس رکھ لو. ایسے جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس تھے حضرت علی. اور تیسرے، یعنی رسول اللہ تھوڑے بڑے بھی ہو گئے تھے، سنبھال بھی سکتے تھے. اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا. رسول اللہ نے حضرت علی کو اور عباس عبد المطلب نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، ہے نا. یعنی حضرت علی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا کفالت میں، یعنی رسول اللہ ہی پال رہے تھے ایک طرح سے ان کو. اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ ان کا تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے. یعنی پھر رسول اللہ کیونکہ بڑے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار جو تھا بزنس جو تھا، پھر اس میں مصروف ہو گئے. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ جو ہے، رسول اللہ نے دیکھے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا، حضرت علی کو پالا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب حضرت فاطمہ کو دیا حضرت علی کو، تو حضرت علی کے پاس جو تھی نا وہ زرہ تھی کچھ جو ان کو مال غنیمت میں ملی تھی. یعنی جو جنگ کے کپڑے ہوتے ہیں نا جو وار میں پہنے جاتے ہیں، آئرن کے جو ہوتے ہیں، لوہے کے، وہ تھی. تو اپنی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر حضرت علی نے وہ بیچی تھی. اس کو جب اس کے پیسے جو ملے تھے اس سے جو ہے گھر کا سامان بھی لیا، حضرت فاطمہ کے لیے سامان لیا، اور گھر کا مطلب گھر کا رہنے کا انتظام کیا، سب ضرورت کی چیزیں خریدی. کیونکہ یہ بہت مشہور ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا دہیج دیا ہے، ضرورت کا سامان دیا ہے. تو رسول اللہ نے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ اگر دے بھی دیتے تو اس وقت دیکھا جائے تو وہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ ہی کفالت کر رہے تھے حضرت علی کی. اور اگر رسول اللہ، لیکن کیونکہ لوگوں کو یہ جواز نہ ملے کہ جہیز جائز ہے، پھر بھی اس وجہ سے رسول اللہ نے کیا کرا، ان کی زرہ بکوائی اور انہوں نے اپنی شادی کا انتظام خود کرا، ہے نا. اور انہی کے پیسوں سے جو ہے وہ سامان خریدا گیا تھا، گھر کا سامان. یعنی شادی کا انتظام جو ہے وہ مردوں کو کرنا ہوتا ہے نا، یعنی دہیج نہیں لینا، لیکن پہلے سے پہلے سب کچھ تیار کر کے رکھنا ہے لڑکی کے لیے. تو وہ جو ہے حضرت علی کی جو زرہ تھی اس کی بولی لگائی گئی، وہ بکی، اور اس کے بعد حضرت علی نے انتظام کیا ان سب کا. بہرحال پھر دیکھیں سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اسلام قبول کرنا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی بھیجی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا، تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ نے تصدیق کی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، اور تو سب سے پہلے بنا کسی شک کے، تردد کے، بنا کسی شک کے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے ایک دم تصدیق کری، ایک دم مانا. اس کے بعد، یعنی ان کے بعد سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے، یعنی سیکنڈ نمبر پر کس نے اسلام قبول کرا؟ حضرت ابو بکر نے. یعنی مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ نے. اور بچوں میں کس نے اسلام قبول کرا سب سے پہلے؟ حضرت علی نے تصدیق کی. اور جب یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جو اپنے ریلیشنز میں لوگ ہیں ان کو ڈراؤ. تو جس نے حکم مانا سو مانا، اور جس نے انکار کیا سو کیا. لیکن حضرت علی کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا. کس کی والدہ؟ حضرت علی کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. کون تھی حضرت علی کی والدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں رہے. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنی زندگی میں یہ دلگزار منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بھتیجے جعفر اور ان کی بیوی اسما بنت امیس کو الوداع کیا، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کے تکلیفوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ سرزمینی حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی
کیونکہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو ان کے بچوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو ان کو یہ غم بھی تھا جدائی کا کہ ان کے بچے نے جو ہے ہجرت کی، ان کو الوداع کہنا پڑا، لیکن دین کے خاطر انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اور ذرا سوچے سب کچھ چھوڑ کر جانا کتنا مشکل تھا اس وقت۔ قریش ان دنوں ہر اس شخص کو ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے جو اسلام میں داخل ہو رہا تھا، یعنی مشکل ہو رہا تھا رہنا۔ تو پھر ہجرت آئی جو جس کو پہلی اور چھوٹی ہجرت کہا جاتا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں انہوں نے، ان کے جو بچے تھے یعنی حضرت جعفر اور ان کی بیوی، انہوں نے ہجرت کی۔ سیدنا جعفر اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا۔ اب ذرا دیکھیں اس وقت چھوڑ کر جانا، سب کچھ چھوڑ کر جانا کتنا مشکل تھا نا۔ اور آج تو یہ ہے کہ ہم کتنا بھی دور ہوں، لیکن ٹیکنالوجی ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ہے کہ ہم ہر وقت ویڈیو کال کرتے ہیں، اور ہر وقت ہمارے جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ایسا لگتا ہے کوئی دور ہے ہی نہیں، دور ہونے کے باوجود بھی وہ پاس ہے۔ لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو لیٹرز وغیرہ آتے جاتے تھے اتنے، اور ایک بار چلے گئے تو چلے گئے، جب تک نہیں آتے تھے تب تک کچھ نہیں پتا چلتا تھا۔ تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اپنے بچے کو جدا کرنا۔ بہرحال کافی سمے بیت گیا ان کو وہاں حبشہ رہتے ہوئے، یہاں تک کہ ان کے یہاں 3 بچے پیدا ہو گئے۔ ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی، یعنی بچوں کو بھی یاد کرتی تھی، پوتے پوتی جو بھی ان کے ہوئے ان کو بھی یاد کرتی تھی، اور جدائی سہتی رہی، ملاقات کی کوئی صورت پیش نہ ہوئی۔ ہمیں جو نا فرنٹ کی چیزیں تو دکھتی ہے لیکن بیک کی ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں ہمیں اتنا پتا تھا کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے، پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہسٹری ہمیں مل رہی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو چھوٹے ہیں ان کا کیا حال تھا وہ ہم سے کہیں نہ کہیں اسکپ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں ان کی والدہ، ان کی جو ماں تھی، اور وہ کس قدر جدائی سہ رہی ہے، 3 بچے بھی ہو گئے، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ وہاں تک رہے، اور کوئی بھی کانو کان خبر نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا، اور شاید ہم تو ڈگمگانے لگے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگے، اور ہمارا ایمان ہی جو ہے وہ ڈگمگانے لگے۔ لیکن دیکھیں پھر بھی وہ جو ہے بالکل برداشت کرتی رہی۔ اب دیکھیں ہجرت، سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ یعنی باقی مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر بعد میں ہجرت کس کی طرف ہوئی؟ مدینہ کی طرف۔ تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی جب بعد میں ہجرت کا حکم آیا، اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے پوری دہی یعنی پورے تن دہی سے، یعنی پورے ایٹیکیٹ سے، یا کہنا چاہیے پورے محنت کے ساتھ مصروف عمل ہو گئی، یعنی محنت کرتی رہی لگاتار، لیکن اسلام کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی انہوں نے بھی کتنی قربانیاں دی ہیں کیونکہ ان کی والدہ نے۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی بن ابی طالب نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو گئی، یعنی رسول اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا ہوگا اور حضرت فاطمہ کی طرف، تو انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ایسے ایسے ہے اور میری منگنی ان سے ہو رہی ہے۔ جب دونوں، یعنی اس وقت ان کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، ان کی والدہ کو سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ جب دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو حضرت فاطمہ بنت اسد روئے زمین پر سب سے بڑھ کر باسعادت خوش دامن ہونے کے مقام پر فائز ہوئی، یعنی ظاہر ہے ساس بھی بہت محبت کرتی تھی اور شوہر بھی بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ ابو طالب کی بیوی ہے یہ، اور ابو طالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے چچا، کہ آخر تک اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ رسول اللہ کا ساتھ دیا، ہر طریقے سے ساتھ دیا رسول اللہ کا، اور ان کی رسول اللہ کی ڈھال بن کر رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو واقعی بہت غم کا سال تھا، غم کے پل تھے وہ، جب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کی بیوی تھی وہ، اور ابو طالب اینڈ تک ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن ان کی بیوی شروع میں ایمان لے کر آ جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ ایمان کی ہی طاقت تھی کہ انہوں نے کس طرح رشتے کو مینیج کر کے چلی۔ شوہر کو کوشش تو کی ہوگی لیکن نہیں لے کر آئی، لیکن اینڈ تک ساتھ پہ نہیں۔ پھر بچوں کو جو ہے بچوں نے بھی اسلام قبول کیا، ان کو پالا، پھر کتنی قربانیاں دی انہوں نے اس راستے میں۔ حالانکہ یہ والا حکم بعد میں آیا تھا کہ نکاح نہیں رہتا، اگر کوئی ایک مسلم ہے اور دوسرا مسلم نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں رہتا، یہ حکم بعد میں آیا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، شروع کا حکم نہیں تھا یہ۔ اور پھر دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے
مینج کیا ہوگا گھر میں کہ نماز پڑھ رہی ہیں اور پھر دوسری طرف ابو طالب ہیں، تو الگ الگ دین پر ہیں، تو کس طرح کتنی مشکل آئی ہوگی ان کو مینج کرنے میں بھی. لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت و شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی چچی سے، کیونکہ انہوں نے پالا تھا. پھر دیکھیں حضرت علی بن ابی طالب نے نہایت پرامن، پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کر دی. یعنی حضرت علی کا نکاح ہو گیا اور پھر پرسکون زندگی بسر کرنا شروع کر دی. گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں تھی. کمی تھی لیکن گھٹن نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھا. کیونکہ آپ دیکھیں نا حضرت فاطمہ کی لائف پہ اگر آپ دیکھیں گے کس قدر کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی، رسول اللہ کا بھی ساتھ دیتی تھی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی، تھک جاتی تھی. غلام بھی نہیں تھا، بچوں کو بھی دیکھنا پالنا، بہت مشکل زندگی رہی ہے، لیکن اس میں بھی سکون تھا، گھٹن نہیں تھی. حضرت علی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا، حضرت جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو اپنی والدہ سے کیا کہا کہ آپ کے ذمے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور گھریلو ضروریات کی غرض سے باہر آنا جانا ہوگا، اور وہ گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ سر انجام دے لیا کریں گی. یعنی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. ہم آج رویہ کیا ہوتا ہے شوہر کا، اور وہ جو ہے حضرت علی کس طرح بیوی کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور والدہ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ اندرونی ماحول نہیں پتا نا، اور اسی سے جو ہے اگر اندرونی ماحول جو ہے پرسکون رہیں گے تو ظاہر ہم اللہ کے کام بھی اچھے کریں گے، باہر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، باہر کی جو چیلنجز ہیں اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے. لیکن گھر میں سکون نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ آپ باہر کا کام کر لیا کریں. یعنی جیسے باہر جانا ہوتا ہے، ضروریات کے گھر سے باہر بازار جانا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر وقت گھر میں نہیں رہتے. حضرت علی جنگوں میں بھی جایا کرتے تھے، بہت ذمہ داریاں تھیں. اور حضرت فاطمہ جو ہے، یعنی جو فاطمہ ہے، وہ گھر کا کام کریں گی، آٹا پیسنا، آٹا گوندنا وغیرہ یہ کر لیا کریں گی. اب دیکھیں ساس بھی تھی حضرت فاطمہ کی، ہے نا، اور ماں کی بھی خدمت ہو رہی ہے اور بیوی کو بھی جو ہے مدد کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے تھے. یعنی جو ان کی چچی تھی، اب یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جو ان کا بھی نام فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، تو ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے رسول اللہ. اور اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنا اور احادیث رسول کی روایت کرنے میں اعزاز بھی حاصل کیا. یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہ صرف گھر کا کام کیا ہو، بلکہ وہ جو ہے حدیثیں بھی سیکھا کرتی تھی رسول اللہ سے، اور انہوں نے ان کے ذریعے جو حدیث ہے وہ آگے بھی پہنچی ان کی والدین، ان کی چچی کی طرف سے. تو انہوں نے بہت دین کی خدمت بھی کی. احادیث کی کتاب میں ان کے بیان کردہ 40 احادیث ہیں، یعنی بہت بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے جو حدیث بیان کی، حدیث کی کتاب میں 40 حدیثیں ان سے روایت ہے. بخاری اور مسلم میں بھی ہیں ان کی احادیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے، یعنی زیادہ تر چلے جایا کرتے تھے ان کے گھر. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کتنی صحابیات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ سے کنیکشن رہا کسی کا نہیں رہا، لیکن کتنوں کے گھر رسول اللہ جایا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ کا دیکھیں حسن سلوک کیسا تھا، لیکن ان کے پاس ٹائم کس طرح مینج ہوتا ہوگا واقعی. کہ دیکھیں کہ وہی بھی آتی تھی، دین کا کام بھی کرنا، مسلسل جنگوں پر بھی جانا، تربیت بھی دینا، تعلیم بھی کرنا، یعنی بہت کام تھا رسول اللہ کو. لیکن پھر بھی رسول اللہ رشتہ داروں کے ساتھ کتنے اچھے سے سلوک سے پیش آتے تھے. ان کے گھر جانا، اور بھی رشتہ داروں کے ہم نے دیکھا، آپ سے کی رضائی خالہ بھی دیکھی، خالہ صاحب بہن، ان کے بارے میں بھی پڑھا، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی. تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جایا کرتے، آرام بھی کیا کرتے، اور کس قدر حسن سلوک سے پیش آتے. یعنی آج اگر ہمارے پاس ہم تو تھوڑا بھی کام کریں تو ہمیں لگتا ہے ہم تو کتنا بزی ہیں، اور رسول اللہ کس قدر بزی تھے، اور اس کے باوجود بھی دوسروں کے گھر جانا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یہ کرنا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنی ہی لائف میں اتنے مصروف ہو گئے جابس وغیرہ میں کہ اگر رشتہ داروں کے جانا پڑے تو ہمیں پسند ہی نہیں جانا، یا کسی رشتہ دار کا ہمارے گھر آنا ہمیں پسند نہیں ہوتا.
تو یہ اسلام کے خلاف بات ہے، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. رسول اللہ اور صحابہ کی، رسول اللہ کی تو سنت یہ ہے کہ رسول اللہ رشتہ داروں کو بھی ٹائم دیتے تھے، ان کے گھر بھی جانا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا. یہ نہیں کہ ہر وقت، یہ نہیں تھا کہ ہر وقت ہم تو بزی ہیں، بہت بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں کس قدر ٹائم کو مینیج کرتے تھے. تو ہمیں بھی مینیج کرنا آنا چاہیے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں صحابیات، وہ بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے گھر تحفے بھیجنا، ایک دوسرے بچوں کو کس قدر پالنا، دین پر ان کی تربیت کرنا، سارے کام کر رہی تھی وہ. اور پھر ساتھ میں دین کا کام بھی کرنا. ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے ہم بچوں کو تو پال لیں، بچوں کو پالنا بھی تو ایک عبادت ہوتی ہے. ہاں عبادت ہے بچوں کو پالنا، لیکن ہم باقی سب چیزیں لوز کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. مطلب کیونکہ شیطان کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ وہ نیکی کے ذریعے بھی ہم پر اٹیک کرتا ہے. تو کیونکہ اس نے کہا تھا میں آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، دین کو کام کرنے کی. دیکھو بچے بھی پالو، یہ بھی تو بہت ضروری ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. باقی جو ہم دین کا کام کر سکتے ہیں نا، ٹائم نکال سکتے ہیں، ہم وہ بھی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال ہمیں جو ہے کچھ کام کرنا چاہیے دین کے خاطر بھی، کچھ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. کیونکہ ساری صحابیات کی لائف میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، شوہر بھی سنبھال رہی ہیں، بچے بھی سنبھال رہی ہیں، پال رہی ہیں، اچھی تربیت کر رہی ہیں، ساتھ میں دین کا کام بھی کر رہی ہیں. جنگوں میں بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جا رہی ہیں. علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑی صالح خاتون تھی. کون؟ ان کی چچی رسول اللہ کی. وہ بڑی صالح خاتون تھی، یعنی نیک خاتون تھی. رسول اللہ ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی جایا کرتے تھے. یعنی جو ایک نیپ ہوتی ہے نا جس کو قیلولہ لے لیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بعض اوقات تحفے بھی دیا کرتے تھے، یعنی ان کو گفٹس بھی بھیجتے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ کے یہاں بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترجیح دیتے تھے، امپورٹنس دیا کرتے تھے. علی صحابہ میں جودہ بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا، یعنی پہننے میں جو پہنتے تھے، کپڑا تھا ایک طرح سے، اور فرمایا اسے فاطمہ نامی لیڈیز میں تقسیم کر دیں، یعنی بانٹ دیں. میں نے اس کو پھاڑ کر 4 دوپٹے بنا لیے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو، تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا، چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا. ابن ہجر کہتے ہیں کہ شاید چوتھی خاتون فاطمہ بنت شیبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی. یعنی اس طرح ایک گفٹ آیا، رسول اللہ نے کہا فاطمہ کو دے دو، تو سمجھ نہیں آیا تو پھاڑ کے 4 ٹکڑے کر کے ساری فاطمہ کو دے دیا. تو اتنی ساری تھی فاطمہ نام کی لیڈیز. وفات کے وقت دیکھیں ذرا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، جب ان ہوتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا اکرام کیا تھا، رسول اللہ کا رویہ کیا تھا ان کی وفات پر. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی اور ان کی زندگی میں عزت و تکریم کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت دی ان کو. حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں. رسول اللہ نے فرمایا، قلو الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے یہاں چلیں. رسول اللہ کی ماں تھی نا وہ ایک طرح سے، کیونکہ رسول اللہ کو انہوں نے پالا تھا. رسول اللہ کی ماں تو جو حضرت آمنہ تھی وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی نا، رسول اللہ جب چھوٹے تھے رسول اللہ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. تو پھر پرورش کس نے کی ہوش میں؟ ان کی چچی نے کی. جب ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ چلو اٹھو میری ماں کے یہاں چلیں. ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی غم تھا. یعنی یہ خبر اچھی، مطلب سن کر تھوڑا صدمہ پہنچا. جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیض پہنا دینا. یعنی رسول اللہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ وہاں پہنچے ان کے گھر تو کیا کہا، جب غسل کرا دو تو میری قمیض ان کو پہلے لپیٹنا، اس کے بعد کفن پہنانا. پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر میں پہنچ گئے. پہلے قبر میں خود اترے رسول اللہ، پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا،
اللہ کا نام لے کر اس کو قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا تو قبر پر کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ یعنی ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جزاک اللہ من امی وریبت خیرا فنعم الامہ وربیبتا، اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی، یعنی ربیبت رب سے بنا ہے نا، ربیبتا رب پرورش کرنے والی، تو اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور بہتر پرورش کرنے والی تھی۔ دیکھیں ذرا کس قدر اکرام کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتر ماں تھی اور بہتر پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ایسے کام کرتے ہوئے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ایک تو آپ کا قمیض اتارنا اور دوسرا قبر میں اترنا، کیونکہ رسول اللہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے کسی کے لیے، ان کے لیے اسپیشل 2 چیزیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قمیض اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا، چوڑی مطلب پھیلا دے گا، وسیع کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح ہے، یعنی میری سچی ماں کی طرح ہے یہ۔ پھر ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچھ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے، تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی اور مجھے دے دیتی، اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا، یعنی مل کر قبر میں اتارا۔ انس بن مالک کا بیان ہے، جب حضرت علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ یعنی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ کا عمل کیا تھا، پہلے رسول اللہ نے کیا کیا، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ آئے اور انہیں ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا، تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ یعنی اب دیکھیں ذرا کہ وہ کس قدر رسول اللہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ رسول اللہ جس میں خود کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھوکی رہتی لیکن مجھے ضرور دیتی، خود اچھا نہ پہنتی لیکن مجھے دیتی اچھا، یعنی دوسرے کی اولاد پالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ دیکھیں اس وقت تو نہیں پتا تھا نا رسول اللہ نبی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر رسول اللہ کو پال رہی ہیں، اور جو ہے یتیم بچے کو پال رہی ہیں، اور صرف ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، کیونکہ دوسرے بچوں کا خیال وہی رکھ سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہو، ورنہ اپنے بچے پالنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ذرا سا کسی سے کہہ دیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ ہمارا بچہ پکڑ لو، بس تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لو، کتنا مشکل ہوتا ہے، اس پر کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم سے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھالا جاتا، تمہارا بچہ کہاں سے سنبھالے، ہمیں تو یہ پرابلم ہے، ہمیں تو وہ پرابلم ہے۔ کون سنبھال سکتا ہے دوسرے کے بچے کو جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طلب چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو؟ ورنہ تو آج کل کا ٹائم تو ایسا ہے کہ اپنے سے فرصت نہیں ملتی، اور پھر دیکھیں وہ پال رہی ہیں، تو زندگی میں کچھ بھی کام ہو، کچھ بھی کام کریں تو یہ نہ سوچے کہ میں یہ احسان کر رہی ہوں اس پر۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا رسول اللہ کو پالتے ہوئے کہ میں رسول اللہ پر احسان کر رہی ہوں، اس وقت تو وہ بچے تھے، ہے نا، نبوت بھی بعد میں ملی۔ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ صرف اللہ کی رضا۔ انہوں نے جو بھی کیا ہمیشہ کس کے خاطر کیا؟ اللہ کے، کہ مجھے اس کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں بھی کہ ہم جو ہے کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے، مجھے کسی سے نہیں چاہیے۔ آپ کی جیسے چاہے دیورانی بچے ہیں، کچھ بھی ہیں، اور آپ کے پاس ہیں، ایک دن کے لیے آپ کو رکھنا پڑ جائے، واقعی وہ بہت بڑا وہ ہوتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ بچے کو اچھے سے سنبھالنا، چھوٹے بچے کو اچھے سے دیکھنا اور اس کو اچھے سے رکھنا، یہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں، اور اس کا اجر بھی بہت ملتا ہے اگر صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب حضرت علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی تو رسول اللہ نے اپنی قمیص کفن میں شامل کر دی اور خود ان کی قبر میں لیٹے، یعنی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قبر میں لیٹے پہلے، پھر ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے
اس سے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آئی ہیں، میں نے اس کو اپنی قمیض اس لیے پہنائی ہے تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں، یعنی جنت کے کپڑے پہنائے جائیں، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ یہ تھا رسول اللہ کا حسن سلوک اپنی دوسری ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمہ۔ ہمیں پتا ہے کچھ ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو صرف کچھ لوگوں کے بارے میں پتا ہے رسول اللہ کے پوری زندگی میں کون کون لوگ شامل رہے ہیں، اسپیشل رہے ہیں، رسول اللہ کو پالا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور رسول اللہ کے لیے ان کا مقام کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہے کہ رسول اللہ ان کو اپنی دوسری والدہ کہتے تھے کہ، اور بہت زیادہ حسن سلوک سے رسول اللہ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے گا تو انہیں بھی اجر اور ثواب دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں کہ ان کے جو ہیں سارے بچے بہت نیک رہے ہیں، اور دین کے خاطر انہوں نے بہت کچھ کیا اور اسلام قبول کیا۔ ان کے ایک بچے طالب بن ابی طالب جو ہیں بس وہ مشرک فوت ہوئے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے، مشرک فوت ہوئے، باقی سب جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور حضرت جعفر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، اور حضرت جعفر جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جو کہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے نا اس جنگ میں، اور انہوں نے جو ہے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو جب رسول اللہ نے ان کو بھیجا تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور جب مشرک نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا اسلام کا، پھر وہ بھی ہاتھ کاٹ دیا تو سینے میں پکڑا، یعنی منہ میں پکڑا، پھر سینے میں پکڑا، لیکن اس کو جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو دکھایا گیا کہ یہ جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے پر لگا دیے، کیونکہ ان کے شہید ہو گئے تھے نا، ان کے پر، ان کے ہاتھ، اور زخم کتنے آئے تھے ان کے فرنٹ پہ، یعنی اتنے تیر لگے تھے، اور ایک بھی تیر پیچھے نہیں تھا، سارے تیر سامنے لگے ہوئے تھے۔ تو مطلب اتنی بہادری سے لڑے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے۔ اور پھر ان کو دکھایا گیا کہ وہ جنت میں جو ہے پروں سے اڑ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں پروں سے، کیونکہ ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر دیے، اور بہت مزے میں رہ رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر جو ہیں صورت میں بھی اور عادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے تھے، خود رسول اللہ یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ کزن تھے نا، اچھا شباہت آتی ہے، یہ رسول اللہ بھی جو ہیں کہتے ہیں، ہے نا، رسول اللہ جیسے ان کے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے بھی مشابہت ہوتی ہے جب وہاں گئے تھے، معراج پر گئے تھے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ جعفر جو ہے صورت اور عادت میں مجھ سے ملتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ رسول اللہ سے ملتے تھے، سب سے زیادہ سخی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ یہ سخی بھی رہے ہیں ان کے کزن، یعنی حضرت جعفر، یعنی ان کے بیٹے جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ مسکینوں کے ساتھ، یعنی غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، میں خمیری روٹی نہ کھاتا، نہ عمدہ لباس پہنتا، نہ میری خدمت کے لیے فلاح اور فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ میں بھی پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار یعنی بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر سناتا اور پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ مجھے گھر لے جا کر کچھ کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب خوب معلوم ہوتا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے میں جعفر بن ابی طالب سب سے زیادہ آگے تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہمیں کھلا دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ صرف شہد اور گھی کی کھپی ہی نکال کر لے آتے، اور اس کو ہم پھاڑتے اور اس میں جو کچھ ہوتا اسے چاٹ لیتے، یعنی کبھی منع نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ذرا، اصحاب صفہ میں سے تھے نا حضرت ابو ہریرہ، اور وہ جو ہے اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے صرف دین کے خاطر۔ اب ذرا سوچے، سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، سب کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں۔ سارے ٹائم وہ رسول اللہ کے پاس صرف اس لیے رہتے تھے دین سیکھنے کے خاطر، اگر وہ نہ رہتے تو کیا احادیث ہم تک پہنچ پاتی اتنی ساری؟
کتنی کتنی خیر ہم تک پہنچی ہے ان سے، لیکن انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس علم کو سیکھنے کے لیے. یعنی خوددار اتنے تھے، کھانا مانگتے نہیں تھے، کھانا تھا نہیں اصحاب صفا کے پاس، لیکن جو ہے اتنے اتنے خوددار تھے کہ صرف لوگوں کو روک کر آیت کا مطلب پوچھتے اس وجہ سے کہ مجھے کوئی گھر لے جائے اور کھانا کھلا دے، اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنی تنگی تھی کھانے پینے کی. اور پھر حضرت جعفر کو کے پاس جو بھی کچھ ہوتا وہی دے دیتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا نا کہ ہمارا مان لیجیے ہمارے بھگونے میں کچھ نہیں ہے، یعنی ہمارے کوکر میں کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی بھوکا ہے تو اس کے آگے کوکر ہی رکھ دیا کہ بھیا بس یہی ہے، اسی کو چاٹ لو. اسی طرح تھا کہ شہد اور اس میں جس میں آتا تھا اس میں صرف لگا ہوا تھا چاروں طرف گھی، بس اس کو چاٹ لیا تاکہ اسی کو آگے رکھ کے رکھ دیا کہ یہی ہے، پھر اسی کو چاٹنے لگے. یعنی اتنا زیادہ سخی تھے کہ کچھ بھی ہوتا تھا وہی لا کے گھر میں رکھ دیتے تھے. تو پھر یہی ہے کہ جنت جو ہے وہ قربانیوں سے ہی ملتی ہے، تبھی دین جو ہے اگلی نسل تک پہنچتا ہے. اگر ہم قربانیاں کرنا بند کر دیں تو ہم جو ہے پھر دین پنپے گا نہیں، پھر دین آگے نہیں پہنچے گا. پھر دیکھیں نہ تو خمیری روٹی کھائی اور نہ کبھی اچھا کپڑا پہنا، دین کے خاطر، دین سیکھنے کے، علم کے خاطر، علم سیکھنے کے خاطر. اگر ہمیں کبھی کبھار اپنا اچھا کھانا سیکریفائس کرنا پڑ جائے تو دین کے خاطر کر دیں، کبھی اچھا پہننا کینسل کرنا پڑے تو دین کے خاطر کر دیں، کبھی نیند کی قربانی دینی پڑے تو کر دیں. دیکھیں یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت جب آپ کا یہ ہوتی ہے صحابیات کی، تو یہ ٹائم بڑا نیند والا ٹائم ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے یہ سب کے لیے، سب کے لیے ہوتی ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے. اور بہت اچھی نیند کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن دین کو اگر آگے پھیلانا ہے، اگر ہمیں کچھ حصہ ڈالنا ہے، اللہ کا کوئی کام کرنا ہے، صدقہ جاریہ کرنا ہے، کچھ کچھ لے کر جانا ہے کما کر، تو پھر یہ تو چھوٹی موٹی قربانیاں ہیں، یہ تو نیند کی قربانی، کھانے پینے کی قربانی. باقی دیکھیں ان سب نے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا. دیکھیں نا ہجرت کر کے چلے گئے، کتنے سال بچھڑی رہی وہ، صرف اور صرف دین کے خاطر. رسول اللہ کے ساتھ رویہ خود بچوں کے لیے نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، لیکن رسول اللہ کو کھانا دیتی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ برکت اتنی تھی کہ وہ کھانا بابرکت ہو جایا کرتا تھا. اور خود نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، لیکن رسول اللہ کو دیتی تھی، دوسرے کے بچے کو دیتی تھی. صرف کس لیے؟ صرف اللہ کے خاطر. تو یہ نہ سوچے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کا بچہ میں کیوں پالوں، میں کیوں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں. یہ سوچے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. دوسرے کے بچوں کو پالنا پڑ جائے تو پال دیں کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. اور بہت بہترین پرورش کریں، عمدہ پرورش کریں، دین کا علم بھی سکھائیں تاکہ وہ دین آگے پھیلائے. پرورش یعنی تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے، اچھا بہترین انسان اور بہترین مومن بنائے. اور اپنی اولاد کو بھی، خیر اگر کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ دوسرا، لیکن اپنی اولاد پر بھی یہ دھیان دیں کہ کیونکہ یہ والا علم ہم نہیں دیتے. اور آپ دیکھیں ساری صحابیات نے سب سے پہلے یہ والا علم دیا ہے، اس کے بعد اور بھی علم دیے، وہ تو سارے علم بات کی بات ہے. جتنے بھی بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ان کے ماں باپ نے ان کی ماؤں نے ان کو حفظ کرایا قرآن. کیونکہ جب میں اسلامک ہسٹری پڑھ رہی تھی، میں جو ہے جامعہ سے ماسٹرز میں نے کی ہوئی ہے اس سے اسلامک اسٹڈیز میں، تو اس میں پوری ہسٹری باقاعدہ میں پڑھائی جاتی. جتنے بڑے بڑے لوگوں نے انوینشنز کیے ہیں، یعنی جو مسلم اسکالرس ہیں اور انہوں نے انوینشن کیے ہیں، بہت بہت کچھ انہوں نے ایجاد کر دیا جو کہ آج کسی اور کے نام سے آگے جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے انوینٹ کری ہیں. اور ان کی سب کی جب ہسٹری پڑھی تو ان کی والدہ، ان کی ماؤں نے سب سے پہلے ان کو قرآن کا حفظ کرایا. واقعی پھر قرآن کا حفظ سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ جو بچہ قرآن کا حفظ کر لینا پھر وہ سب کچھ کر لیتا ہے. ایسے ہی انسٹیٹیوٹ کو میں ایک جانتی ہوں دلی میں، وہ جو ہے MBBS اور IIT وغیرہ کی کوچنگ کراتے ہیں. تو ان کا ٹارگٹ رہتا ہے کہ کوئی حافظ بچہ بھی آئے نا تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں حافظ بچہ کو چاہے اس وقت کچھ بھی نہیں آتا، لیکن حافظ بچہ جو ہے اس کو تھوڑی سی اس میں محنت کراتے ہیں اور وہ سب سے پہلے ایگزام بریک کرتا ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ ایگزام بریک کرتا ہے. اس لیے وہ اس بچوں کو لیتے ہیں، ان کے ریزلٹ بھی اچھے ہو جاتے ہیں پھر انسٹیٹیوٹ کے. تو اتنا زیادہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اتنی زیادہ قرآن کے ساتھ شفا ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے. لیکن ہمیں خیر نہیں پتا، ہم تو صرف اگر دنیا میں لگ گئے تو ایسا لگ گئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہمیں یہ سب چیزیں امپورٹنٹ لگنے لگتی ہیں اور ہم باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. اب ذرا دیکھیں اس ٹائم اگر آپ بیٹھے ہیں اور کچھ چیز قربان کر رہے ہیں، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کی عمل میں آ گیا
تو آپ کی نسلیں اس سے کتنی اچھی ہو جائیں گی. صرف تھوڑی سی قربانی سے دین آگے تک پھیلے گا انشاءاللہ. پھر حضرت جعفر غزوہ احد کے، ہاں یہ تو میں نے بتا دیا، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے. ہاں، اور ان کے جو جسم پر تلواروں کے 50 زخم تھے، یعنی وہ بھی سامنے، پیٹھ پر ایک بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ دیکھیے، جب یہ شہید ہو گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بچوں کو پالا، اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ اچھے سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کی، اور آپ نے جو ہے ان کو خوشخبری بھی دی سب کو کہ وہ جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب بھی جعفر کے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابنا ذوالجناحین، یعنی اے 2 پروں والوں کے، یعنی اے 2 پر والوں کے والے بزرگ کے بچوں تم پر سلامتی ہو. یعنی اس طرح کر کے پکارتے تھے، یعنی 2 پر والے بزرگ کے بچوں تم پر سلامتی ہو. محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اچھا یہ ہو گئی، تو یعنی اس قدر انہوں نے جو ہے دین کی خدمت کی. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے دین کا، یعنی ہم بھی ایسی پرورش کریں کہ واقعی ہماری اولادیں بہت آگے تک جائیں. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اس ٹائم پر، کیونکہ ظاہر ہے اب تو دجال کا بھی فتنہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. ہماری اگر اولاد رہی، اولاد کی اولاد کے ٹائم تک تو ضرور آئے گا. تو اتنا بنائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں بجائے کہ دجال کا ساتھ دیں، اتنا ایمان ان کا مضبوط کریں اور قرآن سے جڑیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.